बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लोग को खुश आमदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ, और मंडे है, फ्रेश शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं विद ऑल द फ्रेश गेट्स। लेकिन जो टॉपिक्स हैं वो वही हैं जो हम वीकेंड से कैरी करेंगे। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि सेनेट इंतखाब में जो हफीज़ शेख साहब की हार हुई उसको इमरान खान साहब की हार समझा जा रहा है। और मैंने पहले भी कहा था जिस दिन सेनेट का इलेक्शन हो रहा था और मैं आपसे रूबरू हो रही थी कि इस हार को, हफीज़ शेख की हार को इमरान खान की हार से जोड़ा जाएगा और समझा जाएगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर खुद हफीज़ शेख के लिए कैंपेन कर रहे थे। फिर क्या होता है? फिर यह होता है कि वो काम जो अपोजिशन ने करना था, खान साहब हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर, अभी आखिर ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं, दिमाग उनका तेज है, प्रोएक्टिव होते हुए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की मांग खुद रख देते हैं। ऑपोजिशन का इंतजार नहीं करते कि इससे पहले कि ऑपोजिशन कहे, पीडीएम वाले इनको कहे कि भाई हम तहरीक आदम एतमाद की तरफ जा रहे हैं, इमरान खान साहब प्रोएक्टिव होते हुए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहते हैं। और फिर पाकिस्तान की टेलीविजन स्क्रीन पर पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने वो मनाजर देखे जो कि शायद इससे पहले पाकिस्तान की हिस्ट्री में कहीं नहीं हुआ। वो इसलिए क्योंकि इमरान खान साहब मेरे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर, जिनकी बातों पर मैं मनोअन आंखें बंद कर कर एतमाद करती हूँ क्योंकि वो मेरे वजीर आजम हैं, वो मुझे चीख चीख कर सेनेट के इलेक्शन वाले दिन बता रहे थे कि किस तरीके से 16 अरकान बिक गए। और फिर पाकिस्तान की तारीख में वो हुआ कि वो 16 बिकाऊ अरकान, वो जो बिकाऊ माल था, उन्होंने वोट किया इमरान खान साहब को, और इमरान खान साहब 178 वोट्स लेकर के अपने वजीर आजम की पोजीशन पर बराजमान रहते हैं। क्या करूं मैं उन कायदों और कानून का जो मुझे मेरे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर बताते हैं कि जिस तरीके से सेनेट इलेक्शन में, क्योंकि अददी बरतरी हुकूमत की थी और ऑपोजिशन अकलियत में थी, यूसुफ रजा गिलानी जो कि पीडीएम के ऑपोजिशन के कैंडिडेट थे, वो सेनेटर बनते हैं मेजॉरिटी को हराकर। जो अकलियत है वो मेजॉरिटी बन जाती है। अब सेनेट इंतखाब जो कि चेयरमैन सेनेट का होने जा रहा है 12 तारीख को, जो एक बड़ा मार्का है, उसमें क्या इमरान खान साहब सरकार अपना बदला लेगी? क्योंकि इस टाइम पर चेयरमैन सेनेट के लिए जो मुत्तहिदा ऑपोजिशन है वो मेजॉरिटी है, उनके नंबर्स ज्यादा हैं, और जो इस टाइम पर हुकूमत है जो कि सपोर्ट कर रही है, बैक कर रही है, अपना कैंडिडेट खड़ा कर रही है सादिक संजरानी साहब की सूरत में, वो माइनॉरिटी में है। तो क्या इमरान खान साहब अपने गुस्से का, अपनी शिकस्त का, अपने हार का बदला लेंगे? बड़ा सवाल है, छोड़े जा रही हूं अपने पैनलिस्ट के लिए। इसके अलावा एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, मेरे वजीर दाखिला, मेरे इंटीरियर मिनिस्टर वेरी ऑनरेबल, वो मुझे आकर ये बता रहे थे कि उनका कैंडिडेट सादिक संजरानी है। कौन है सादिक संजरानी? वही सादिक संजरानी जो सिर्फ हुकूमत का कैंडिडेट नहीं है बल्कि रियासत का भी कैंडिडेट है। आज 8 मार्च और मैं आपको बड़े वसूख से कह रही हूं कि रियासत यहां पर फौज को समझा जाए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस ऑन 12th of March। लेकिन आज 8 तारीख को मैं आपको ये ज़रूर बता रही हूँ कि जो सेनेट का इलेक्शन है, चेयरमैन सेनेट का, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही ज़बरदस्त होने वाला है। एनीवेज जी, वो कायदा और कानून जो इमरान खान साहब हमें बताते हैं कि जी मेजॉरिटी जीतती है और उस मेजॉरिटी के तहत वो सेनेट हार जाते हैं, इलेक्शन हार जाते हैं, लेकिन बार बार आके बताते हैं कि पैसा चला, बिक गए लोग, खरीदा गया, यूसुफ रजा गिलानी ने जो है इतना पैसा लगा दिया कि उसने उनके अरकान खरीद लिए। लेकिन जब ये बात उन पर आती है, अगर सादिक संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट बन भी गए, तो जब इमरान खान साहब से पूछा जाएगा तो पैसा, ना, वो पैसे की बात नहीं करेंगे, वो कहेंगे ज़मीर जागा लोगों का। सो ये है मेरे मोहतरम वज़ीर आज़म, ये है उनके डबल स्टैंडर्ड्स, कायदे कानून, दूसरे के लिए कुछ और, अपने लिए कुछ और। इसी के साथ मैं अपनी डिस्कशन का आगाज़ करूंगी। बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन में आज लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ। मुझे अमजद नियाजी साहब ने ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, सिटिंग MNA है। अस्सलाम वालेकुम अमजद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए, तशरीफ लाए प्रोग्राम में। अली परवेज़ मलिक साहब हैं, PMLN से उनका ताल्लुक है, हाफ ऑफ द PDM इज़ विद मी। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। द अदर हाफ, अब तो ज़बान भी साथ नहीं देती, बड़े लोगों का कैसे मतलब इंट्रोडक्शन कराते हैं। मूसा गिलानी साहब है मेरे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब इनको तो ठीक है, पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट सेनेटर बने, पर इनके तो अब्बा जी बने हैं, तो आपको तो डबल मुबारकबाद। नियाजी साहब, भाई इमरान खान साहब के लिए कायदे कानून अलग हैं, बाकी लोगों के लिए कायदे कानून अलग हैं, लेकिन आगाज़ मैं इस चीज़ से करना चाहूँगी क्योंकि मेरी खुशकिस्मती है कि गिलानी साहब के साहबजादे छोटे गिलानी साहब मेरे साथ मौजूद है, मूसा गिलानी। आप उनको मुबारकबाद देना चाहेंगे इनके वालिद साहब के सेनेटर बनने पर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जीत पर, और शायद क्या पता, क्योंकि ये मेजॉरिटी में है और कायदे के एतबार से बन सकते हैं इनके वालिद साहब चेयरमैन सेनेट, तो मुबारकबाद दे दीजिए फिर सर, पता नहीं बाद में मौका मिले कि ना मिले। बिल्कुल, मैं इनको ज़रूर देता अगर ये शफाफ तरीके के साथ इलेक्शन लड़ के आते और इनको
وہ ووٹ ملتے جو ان کا حق تھا. لیکن آج بڑے افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ انہوں نے جس طریقے کے ساتھ مینیپولیٹ کیا اور بے ڈیزائن جو ہے وہ بذات خود آپ کے علم میں ہوگا، بلکہ آپ ہی کے پروگرام میں اتفاق سے آئے ہوئے تھے، جو ویڈیو سامنے آئی تھی اس کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے والد کے پاس ایک بڑا اہم عہدہ بھی رہا ہے، اسپیکر نیشنل اسمبلی رہے ہیں، وہ خود کسٹوڈین آف دا ہاؤس رہے ہیں، اس کے بعد پرائم منسٹر آف پاکستان رہے ہیں. تو یقیناً ان کو ہائی مارک گراؤنڈز کے اوپر یہ سوچنا چاہیے کہ اگر انہوں نے کرپشن کے ذریعے ہی پیسے لگا کے اس پاکستان کے اس ادارے یعنی کہ ایوان بالا کے اندر منتخب ہو کے آنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ان کے لیے ان کی خود جو شخصیت ہے وہ کتنی داغدار نظر آ رہی ہے. میں اس پہ تبصرہ یہی کروں گا کہ یہ کسی طرح ایسی مناسب نہیں لگتا کہ یہ سینیٹر بنے اور پھر جس طریقے کے ساتھ آج بھی دیکھا بہت سارے چینلز پہ میں نے بھی دیکھا کہ کوئی پرائیویٹ نجی کمپنیز بھی ان پہ الزامات لگا رہی تھی. تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ ایک ایسا ادارہ جو معتبر ادارہ ہے، ایسا ادارہ جس نے قانون سازی کرنی ہے اور ایسا ادارہ جس نے پاکستان کی عوام کا تحفظ کرنا ہے، تو اس کے اندر ایک ایسا انسان جو منتخب ہو کے جاتا ہے جس پہ پہلا جو نقطہ آغاز ہے وہ بھی ایسے کہ وہ کرپٹ پریکٹسز کو میں سمجھتا ہوں کہ استعمال کر کے آیا ہے. تو یقیناً پھر ہمیں ان سے کیا توقع ہے کہ یہ پاکستان کی کتنی خدمت کریں گے اور پاکستان کے بالکل صحیح کہا عوام کا تحفظ کیسے کریں نیازی گے. صاحب آپ میرے بڑے محترم بھائی ہیں، بالکل صحیح کہا. مجھے سوال کرنے دیں. نا سر جلسہ نہیں ہے، میں سوال کروں گی. سر میں سوال کروں گی، آپ بولیے گا جتنا بولنا آپ بولیے گا، میں کسی اور کے پاس نہیں جاؤں گی. میں صرف یہ کہنا آپ کو چاہتی ہوں کہ ان لوگوں کی کیا بات کرے، وہ تو آپ نے کر دی، ٹھیک ہے، ایک نیریٹو ایک بنا ہوا ہے، پیپلز پارٹی کے بارے میں ایک تاثر ہے، اس کا جواب موسیٰ دیں گے. لیکن سر وہ جو 16 بکاؤ مال ہیں، وہ جو بکاؤ مال آپ نے اپنے سر پہ رکھا 178 کا نمبر پورا کرنے کے لیے تاکہ وزیر اعظم عمران خان براجمان رہیں، سندھ میں آپ نے وہ نہیں کیا. آپ اپنے ڈبل سٹینڈرڈز کے اوپر تو جواب دیں، اس لیے کیونکہ تبدیلی کا نعرہ آپ کا تھا، شفافیت کا نعرہ آپ کا تھا. سوال میں آپ سے پوچھوں گی، یہ لوگ تو پرانے پاکستان والے ہیں، ان کے بارے میں تو بہت کہا اور سنا جا چکا. بینش نعرے کی بات نہیں ہے، یہ ایک قوم کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کمٹمنٹ ہے اور الیکشن کمیشن سے ہم ڈے ون سے یہی مطالبہ کرتے آ رہے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ آپ ایسا میکنزم، ایسا سسٹم لے کے آئیں جو کرپٹ پریکٹسز کو روکنے میں استعمال ہو. لیکن افسوسناک بات ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ وائلیشن ہوئی ہے اس کی جو ٹرو سپرٹ تھی، کہ جو آئین کہتا ہے کہ انہوں نے بالکل کہا کہ یہ ایک آئینی کام ہے جس کے تحت الیکشن کمیشن نے کرپٹ پریکٹس کو روکنے کے لیے ایسا میکنزم بنایا ہے. میری بات مکمل ہونے دینا یا بینش آپ کے، آپ میری بات مکمل تو ہونے دینا، آپ پھر اپنا سوال کریں نا. دیکھیں اس کے تحت ہمیں بھی معلوم ہوتا کہ وہ لوگ کون ہیں، وہ لوگ کون ہیں جن کے خلاف ہم نے ایکشن کر لائیں. لیکن ہمیں بھی چونکہ ہم خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی نہیں معلوم، ہم اس کے لیے ہم بھی کام کر رہے ہیں. اور اگر کاش کہ ایسا میکنزم یہ لے کے آتے جس سے آج وہ لوگ اگر سامنے ہوتے تو یقیناً پاکستان امجد بھائی اجازت ہے، جو اپنی امجد بھائی آپ ناراض بڑی جلدی ہو جاتے ہیں، بولنے تو دینا. پرائم منسٹر کو آپ نے ہم ناراض نہیں، اور میں تو حقائق کے ساتھ بات ڈالا تھا نا، ووٹ آف کانفیڈنس ڈالا تھا نا پرائم منسٹر کے لیے، فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے پرائم منسٹر نے مجھے بولا، میں نے خود سنا سر، اور میں عمر کے ابھی اس حصے میں نہیں پہنچی ہوں کہ میری جو سماعت ہے وہ خراب ہو، میں نے بالکل کلیئرلی سنا. انہوں نے کہا کہ ایجنسی سے پوچھیں کہ کیسے ہوا، کس نے پیسے لیے، کون بکا کون نہیں بکا. پرائم منسٹر صاحب کو سب کا پتہ ہے. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ سندھ میں وہ جو 2 ارکان تھے جنہوں نے آپ کو ووٹ نہیں کیا، آپ ان کے خلاف الیکشن کمیشن چلے گئے. جو 16 ارکان نیشنل اسمبلی کے ہیں ان کے خلاف الیکشن کمیشن نہیں گئے. میرا سادہ سے سوال تھا، اس کا جواب جو ہے آپ ذرا سوچ کے رکھیے گا. میں واپس آؤں گی، میں اپوزیشن کو شامل. جی نیازی صاحب، ابھی ہمیں معلوم نہیں ہو سکا، اگر ہمیں معلوم ہو جائے تو ان کے خلاف بھی ایکشن کے لیے الیکشن کمیشن کے پاس ضرور جاتے. یہ ہماری کمٹمنٹ ہے، یہ ہماری قوم کے ساتھ کمٹمنٹ ہے. دیکھیں آگے کی بات ہے.
دیکھیں آ گیا۔ اگلی بات جو آپ نے کہا کہ جی خان صاحب نے کہا جی کہ ایجنسیز کے تھرو، بالکل ہاں، اب وہ ان کو پروسیڈ کریں کہ پروب کریں، دیکھیں کہ کون لوگ ہیں، تو اس لیے کہا آل رائٹ کہ اس چلیں اب کے ذرا لیے اپوزیشن وہ کو سنیں۔ اپنا کام کریں۔ اوکے امجد بھائی آپ ذرا اپوزیشن کو سنیں۔ علی پرویز ملک صاحب السلام علیکم، مبارکباد دینی آپ دے دیں، آپ تو ویسے ہی آج کل مریم اور بلاول روز مل رہے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دے ہی رہے ہوں گے، آپ بھی دے دیں، اہتمام حجت کر لیں۔ اہتمام حجت، لیکن میں آپ کو ایک فیکٹ چیک دینا چاہوں گی، جو آپ کے ساتھ میرا تعلق ہے، میں ضروری سمجھتی ہوں کہ میں آپ کو ایک فیکٹ چیک دے دوں۔ سینیٹر بنے یوسف رضا گیلانی، پی ٹی ایم کے ہوں گے مشترکہ امیدوار، لیکن ٹکٹ ان کو پاکستان پیپلز پارٹی، نیچے بلاول بھٹو زرداری کے سائن ہے، چیئرمین ہے وہ، بالکل ٹھیک۔ اگر چیئرمین سینٹ بن جاتا ہے، لڑوانا چاہ رہی ہیں آپ؟ جو کہ اکارڈنگ ٹو نمبر گیم ان کو بننا چاہیے قاعدے قانون سے، وہ جو عمران خان صاحب مجھے بتاتے ہیں، تو اگر وہ بن جاتے ہیں تو آگے پاکستان پیپلز پارٹی لگا ہوگا۔ مریم بی بی کو میں سن رہی تھی، ویری آنریبل، بڑی زبردست قسم کی وہ اگریسو سیاست کرتی ہیں، ان کو میں سن رہی تھی، بڑے غصے میں تھی، انہوں نے بھی بولا کہ جو پی ایم ایل این ہے نا وہ چھوٹی ریس کا گھوڑا نہیں ہے۔ اب آپ کیونکہ لمبی ریس کا گھوڑا ہیں، اور جس دن عمران خان صاحب ووٹ آف کانفیڈنس لے رہے تھے، باہر آپ کو چپیڑے پڑ رہی تھیں، آپ کو دھکے پڑ رہے تھے، کیا لمبی ریس کے جو لوگ گھوڑے ہوتے ہیں، جو لمبی ریس کی سیاست ہوتی ہے، اس میں چپیڑے دھکے وغیرہ پڑتے ہیں؟ ایسے ہی کچھ بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ بینش، میں یقیناً موسیٰ کو بھی مبارک دے دوں گا، پر میں اس سے پہلے ان کے والد صاحب کو اسمبلی فلور کے اوپر جب ووٹ دے کے آیا تھا اس وقت مبارک دے چکا ہوں، تو میری طرف سے میرے بھائیوں کی طرح میں بالکل بڑے دل کے ساتھ ان کو مبارک پیش کرتا ہوں۔ پر مجھے ذاتی طور پہ جو افسوس ہوا نا بینش، وہ یہ ہوا کہ پی ٹی آئی کے اندر چند لوگ ہیں جو بڑا ظرف رکھتے ہیں، ان میں سے ایک میرا جو بڑا بھائی آپ کے ساتھ آج موجود ہے، امجد نیازی ہے، اور مجھے ذاتی طور پہ افسوس ہوا کہ آج اس نے اتنی اخلاقی جرت نہیں ہوئی کہ وہ آ کے یہاں پہ مبارکباد گیلانی صاحب کی دے سکتا۔ یہ اپنی جو کاروائی کرنا چاہتے ہیں، آج اپنے 3 رہنماؤں کو رونے دھونے کے لیے انہوں نے الیکشن کمیشن کے باہر بھیج دیا تھا نا، وہاں سے جو فیصلہ آئے گا ہم دونوں کھلے دل کے ساتھ اس کو قبول کریں گے، پر آج کم از کم مبارک تو دے دیتا نا۔ مجھے ذاتی طور پہ اس پہ افسوس ہوا۔ جو آپ کا جو سینٹ کا الیکشن ہے نا بینش، اس کا جو بنیادی جو اس میں سے سبق نکلا ہے نا، اور عمران خان صاحب کو وہ سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تکبر اور گھمنڈ کیوں اتنا ناپسند ہے، کیونکہ یہ وہی صاحب تھے جو ہمیں مثالیں دیتے تھے کہ جی ایک دن کی زندگی شیر کی کہیں بہتر ہے 100 دن کی گیدڑ کی زندگی کے سے، اور آج کس طرح سے وہ جا کے سنجرانی صاحب مجھے بتائیں کیا پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں؟ وہ کون سی ان کی اتحادی پارٹی، باپ پارٹی؟ اچھا چلے، اور میں نے شو کے شروع میں کیا کہا تھا ریاست کے بارے میں، فٹ نوٹس۔ اب بات اس طرح سے ہے کہ ماشاءاللہ سنجرانی صاحب کو جا کے چیئرمین شپ کو دینا چاہتے ہیں، ایم کیو ایم ان سے ڈپٹی چیئرمین شپ مانگ رہا ہے، اس کے بعد پرویز علیہ صاحب کو یہاں پہ جو سننے میں آ رہا ہے کہ چیف منسٹر سے پنجاب کی بھی دینا چاہتے ہیں۔ تو مجھے بتائیں ایسی زندگی کا کیا فائدہ کہ آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ پارلیمان کے اندر ہم سب سے بڑی پارٹی ہیں، اور اس میں سے کوئی بھی جو امپورٹنٹ عہدہ ہے اسمبلیوں کے اندر وہ جا کے آپ کو اپنی روزمرہ کی دن گزارنے کے لیے لوگوں کو آفر کرنا پڑے؟ تو اس سے بہتر نہیں تھا عمران صاحب جو ہمیں کہتے تھے کہ اگر 5 لوگ مجھے کھڑے ہو کے کہہ دیں گو عمران گو تو میں اٹھ کے چلا جاؤں گا، تو وہ تھوڑی سی اخلاقی جرت اور غیرت کا مظاہرہ کریں، اور میرے خیال سے یہ مینڈیٹ اب لوگوں کے پاس لے کے چلے جائیں۔ پر دین بینش میں سوچتا ہوں کہ وہ کس طرح لے کے جائیں گے؟ ماشاءاللہ بلوچستان کے اندر بھی ضمانت ضبط، سندھ کے اندر بھی ضمانت ضبط، نوشیرہ جو جہاں پہ ان کے ڈیفنس منسٹر صاحب کا خود حلقہ ہے وہاں پہ بھی وہ ہار چکے ہوئے ہیں، پنجاب کے اندر وزیر آباد کا رزلٹ سامنے، ڈسکا کے اندر انہوں نے جو کرنے کی کوشش کی، الیکشن کا جو عملہ تھا اس کو یرغمال بنا لیا، اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مدعی بننا پڑا ان کے خلاف کہ بھائی یہ جو تم ہمیں کہانیاں اور درس دیتے تھے اس کے بعد یہ تمہارا کیا رویہ ہے، اور وہ بھی ایک سیٹ کے پیچھے۔ تو انسان کتنا اب چھوٹا ہو جاتا ہے جب اس کو اپنے عہدے، یا جب وہ عمران خان صاحب کیا کہتے تھے کہ چھوٹے چھوٹے لوگ جب بڑے بڑے عہدوں میں آ کے بیٹھتے ہیں تو وہ کس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو مجھے تو صرف افسوس ہو رہا ہے، پر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میں گزارش یہ کروں گا کہ اگلے سیگمنٹ کے اندر میرا بھائی بڑے ظرف کا مظاہرہ کرے گا، اور یہاں پہ مبارک گھوڑے کے حصے میں چپیڑے اور جوتے، یہ سوال میں پھر سے چھوڑ کے جا رہی ہوں، اپنا جواب کوئی نہیں دیتا، مجھے موسیٰ کو سننا ہے سر۔ میں بریک لے لوں، واپس آتے ہیں ذرا، میری بھی مجبوری ہے، اسپانسرز ہیں، کیا کریں، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، موسیٰ گیلانی کو کھل کر سنیں گے، ان سے شاعری بھی سنیں گے، اینڈ علی پرویز ملک صاحب اگر مجھے اس سوال کا جواب دے پائے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ ویل بی بیک ان اے بٹ۔ بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئی نو ایوری بڈی وانٹس ٹو لسن ٹو موسیٰ گیلانی صاحب۔ موسیٰ، میں آپ کو پہلے مبارکباد دے دوں، آپ کے والد صاحب کی پہلے بھی دی ہے، چیئرمین سینٹ بالکل اٹس جسٹ راؤنڈ دا کارنر، سو اس کے لیے بھی آپ لوگ ہاٹ فیوریٹ ہیں، بٹ یہ ہے کہ خان صاحب
اگر بدلہ لینے کے موڈ میں آ گئے، جو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ بدلہ لیں گے، اور آپ کیونکہ میجورٹی میں ہیں چیئرمین سینٹ کے کینڈیڈیٹ کے اعتبار سے آپ کے پاس نمبر زیادہ ہے، اگر صادق سنجرانی صاحب جیت کے بڑا اپسیٹ ہو جائے گا، پھر آپ کیا کریں گے موسیٰ؟ اچھا، سب سے پہلے تو میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ جن 16 17 18 19 20 فگر تو نہیں پتا کہ سیکرٹ بیلٹ ہے، شاید کوئی ہمارے بھی چلے گئے ہوں گے ادھر اور شاید ان کے ہمارے پاس آ گئے ہوں گے. جتنے لوگوں نے یوسر رضا گیلانی کو ووٹ دیا وہ بہت بڑے لوگ ہیں اور وہ بہت بڑے ظرف والے اور بڑے ضمیر والے لوگ ہیں. یہ بات میں آپ کو کلیئر بتا رہا ہوں. حکومت ود آل اٹس مائٹ اس کے خلاف کبھی پیسہ کام نہیں آیا، یہ یاد رکھیے گا. عمران خان صاحب ہر منٹ بعد دھمکی دے دیتے ہیں، ایجنسیوں سے پوچھ لو، الیکشن کمیشن کو کہتے ہیں ایجنسیوں سے پوچھ لو، اپنے لوگوں کو کہتے ہیں ایجنسیوں سے پوچھ لو. وہ ایجنسیوں کو جو آج انہوں نے بات کی کہ مریم نواز صاحبہ یا ہم لوگ ایجنسیوں کو ملائن کریں، ہم نہیں کر رہے ہیں، عمران خان کر رہا ہے. وہ ان کو داغدار کر رہا ہے ایجنسیوں کو کہ میں ان کا بندہ ہوں. وہ یہ ایک پورٹرے کر کے اپنے ایم این ایز کو اور اپنے متعدد سیکٹریوں کو، سیکٹری جو ہے نا اس کی فیڈرل سیکٹری جو ہے محکمے کا، وہ بھی عمران خان کی اس لیے سن رہا ہے کہ شاید یہ ایجنسیوں کا بندہ ہے. وہ اپنے آپ کو اس طرح پورٹرے کرے جیسے کون آرٹسٹ نہیں ہوتا، ہی از ایکٹنگ لائک اے کون آرٹسٹ عمران خان جو ہے. اور آپ کو میں بتاؤں کہ یوسر رضا گیلانی کیوں کامیاب ہوا ہے. وہ شخص جب اسمبلی میں بیٹھا ہوا تھا نا پولنگ ڈے والے دن حفیظ شیخ صاحب کے ساتھ، اور جو ممبر گزر رہا تھا اور اس کی شکل دیکھ رہا تھا، وہ اس کی شکل کو ووٹ دے رہا تھا، وہ اس کے ظرف کو ووٹ دے رہا تھا، وہ اس کے خاندان کو ووٹ دے رہا تھا، وہ اس کے پرائم منسٹر ہوتے وقت جو اس کا کردار تھا اس کو ووٹ دے رہا تھا. جب وہ یوسر رضا گیلانی سپیکر تھا تو جس نے یوسر رضا گیلانی کے نام کے آگے ایک لگایا جو کہ شہریار افریدی اپنے حفیظ شیخ کے سامنے نہیں لگا سکا، اور سننے میں آ رہا ہے کہ حضرت تاج گل صاحبہ اور عمران خان صاحب بھی نہیں لگا سکے، وہ جس نے یوسر رضا گیلانی کے نام کے آگے ایک لگایا ہے اس نے اپنے ضمیر کے آگے ایک لگایا ہے. شاید وہ عمران خان کے خلاف نہیں ہو لیکن وہ حفیظ شیخ کے خلاف تھے، وہ اس کینڈیڈیچر کے خلاف تھے، اور وہ یوسر رضا گیلانی کو پارلیمان میں دیکھنا چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ ایک ایسا شخص، یوسر رضا گیلانی جب وہ سپیکر تھا تو وہ حکومت کے خلاف بھی اس نے شیخ رشید کے خلاف پروڈکشن آرڈر جاری کیے، حاجی بوٹا کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے جب وہ اسمبلی کے اندر تھے. وہ بالکل پارشل نہیں رہا، وہ بالکل وہ باعث نہیں رہے. اور یہاں پر سپیکر تو پارٹی کی میٹنگیں اٹینڈ کرتے ہیں ہمارے. یہ حکومت ہے. یوسر رضا گیلانی ایک اعلیٰ پائے کا سپیکر تھا اور ایک اعلیٰ ظرف کا وزیر اعظم تھا. اور جن لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، امجد نیازی صاحب اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں، ان کو بھی پتا ہے کہ کس کس شخص نے ووٹ دیے، اور وہ بہت بڑے لوگ ہیں جنہوں نے ووٹ دیے ہیں. ان کی شکلیں بتا رہی ہیں کہ جب وہ یوسر رضا کو ووٹ دے کر آ رہے تھے تو ان کی شکلیں بتا رہی تھی کہ ہم نے اس کو ووٹ دیا ہے. مطلب بڑے لوگ جن کا بڑا ظرف ہو. تو پی ٹی آئی کے اندر آپ گن لیں کہ بڑے ظرف والے کتنے ہیں، وہ آپ کو کم ہی نظر آئیں گے. آپ کو پتا ہے ان کا؟ دیکھیں اللہ بہتر جانتا ہے کس نے دیا ہے. جس نے ہمیں کہا، آپ یقین مانے، ہم نے کیمپین ووٹ یوسر رضا گیلانی نے عمران خان سے بھی مانگا. اس نے انکار کر دیا کہ میں اینا رون دوں گا. کنہوں نے ہمیں انکار کیا، کنہوں نے کہا جی ہم سوچیں گے، کنہوں نے کہا کہ ہمیں ایسے لوگ تھے جن کے پاس ہم گئے ووٹ مانگنے کے لیے. انہوں نے کہا کہ یوسر رضا گیلانی کے نام کے اگر ہم نام کے آگے ایک نہیں لگائیں گے نا، اس کے خلاف ووٹ دیتے وقت ہمیں بڑی شرمندگی محسوس ہوگی. آپ یہ سمبولکلی بتا رہے ہیں کہ جس نے بھی آپ کے والد صاحب کو ووٹ دیا وہ بڑا آدمی، آپ کو نام نہیں پتا. آپ دوسری بات میری کلیئر سن لیں کیونکہ میں یہاں پر کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. دوسری بات، پیسے کی ویڈیوز تو بڑی جلدی بن جاتی ہیں. کہیں لین دین ہوا ہے، کہیں ایک ویڈیو دکھا دیں جو لین دین ہوا ہے. حیدر گیلانی صاحب تو کورٹ میں اپنا جواب دیں گے اور بڑا اچھا ہو جائے گا کہ وہ دیں گے اکاؤنٹ ٹو اکاؤنٹ ٹرانسفر. دیکھیں وہ جو بھی آ کے حیدر گیلانی صاحب جواب دیں گے وہ پتہ لگ جائے گا. اور جنہوں نے دیا عمران خان صاحب نے وہ بھی پوچھ لیں، جس مرضی سے پوچھ لیں، پوری تسلی کرا دیں ایجنسیوں سے اپنی کہ کس نے کیا کیا لیا ہے، ان کے سامنے آ جائے گا، ان کو بھی پتہ ہے. دوسری بات، اکیلے ریس میں تو بندہ جیت ہی جاتا ہے. یہ اکیلے ریس کے اندر بھاگے ہیں اسمبلی کے اندر. مانگے تانگے کی ان کی حکومت ہے. پاؤں انہوں نے ایم کیو ایم کے پکڑے ہوئے ہیں، پاؤں انہوں نے چودھری شہزاد صاحب کے پکڑے ہوئے ہیں، پرویز الہی صاحب کے پکڑے ہوئے ہیں، پاؤں انہوں نے جی ڈی اے کے پکڑے ہوئے ہیں، پاؤں انہوں نے باپ کے پکڑے ہوئے ہیں، پاؤں انہوں نے ان کے پکڑے ہوئے ہیں بگٹی صاحب کی پارٹی کے. جن لوگوں کو عمران خان نے گالی نکالی ہے، اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بہت بے آواز ہے. ان کی شکل بتا رہی تھی کہ وہ کس طرح کے ہیں. اور ہائی مورل گراؤنڈ کی یہ میرے سے بات کرتے ہیں. عمران خان ایک دن پہلے کہہ رہا ہے کہ میں اپوزیشن میں بیٹھ جاؤں گا. تو بیٹھ جاؤ اپوزیشن میں بھائی، تمہیں پتہ ہے کہ تم نہیں ہو، کس ظرف کے ساتھ تم وہاں پر کھڑے ہو کے ووٹ مانگ رہے ہو. لیکن دیکھیں بات سنیں، پرائم منسٹر صاحب دیکھیں جیسے وہ پرائم منسٹر سے بات کریں، میں عزت سے بات کروں، میں نے تقیہ کلام کی طرح بات کی. پرائم منسٹر صاحب کو یہ چاہیے تھا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے لوگوں نے دھوکہ دیا، میں اپوزیشن میں بیٹھتا ہوں،
میں اسمبلیاں تحلیل کر دیتا ہوں، کیونکہ یہ تو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں تو وزیر اعظم سے بڑا آدمی ہوں، صحیح۔ میرے لیے تو یہ کرسی کچھ میٹر ہی نہیں کرتی ہے۔ یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے، اقتدار بہت میٹر کرتا ہے۔ عمران خان صاحب کی بچپن کی خواہش تھی کہ میں کسی طریقے سے وزیر اعظم بن جاؤں، جو وہ بن گئے۔ اس کے بعد انہوں نے جو کہا بینش، امجد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، علی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب نے جو سنا، مجھے ایک بات بتا دیں کہ ایک چیز پر انہوں نے عمل پیرا ہوئے ہوں۔ اتنے تک بھی نہیں کہ صادق سنجرانی صاحب کے خلاف جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تو انہوں نے مٹھائیاں کھائیں، اس وقت کدھر تھا بیکاؤ سسٹم؟ اور خدا کا نام مانے، جب عمران خان صاحب اسمبلی کو بکاؤ مال کہتے ہیں نا، تو وہ امجد نیازی صاحب کو بھی کہہ رہے ہیں، وہ علی پرویز ملک صاحب کو بھی کہہ رہے ہیں، اور وہ ہر اس شخص کو کہہ رہے ہیں جو کہ اس پارلیمان کے اندر ہے، بشمول خود کے۔ ایک پک دے دے، پھر میں سارے سوالوں کے جواب نیازی صاحب سے لوں گی۔ مجھے بس یہ بتا دے، چیئرمین سینٹ بن رہے ہیں آپ کے والد صاحب کے؟ نہیں، دیکھیں پی ڈی ایم جو فیصلہ کرے گی، ابھی تو خبریں جو آ رہی ہیں وہ تو ٹی وی پر ہیں، ابھی آفیشیلی اناؤنسمنٹ نہیں ہوا ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ان کو بڑے طرف کا ہے نا، یہ ہائی مورل گراؤنڈ ہے نا ان کا، یہ مورل گراؤنڈ کی بات کریں۔ انہیں کہ پی ڈی ایم جس مرضی کو نومینیٹ کر دیں، ہم اپنا کینڈیڈیٹ ہی کھڑا نہیں کرتے۔ کیوں کینڈیڈیٹ کھڑا کر رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بھی تو کیمپین کریں گے، سیاست نہ کریں گے، نمبر تو ان کے کم ہے۔ تو ہم سیاست کریں تو وہ سیاست نہیں ہے، وہ ہاؤس نہیں ہے، یہ سیاست کریں۔ دیکھیں ایک سیکنڈ نیازی صاحب جی، یہاں پر ایک بات سن لیں، جو اسپیکر اور چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ ہوتا ہے، وہ سیکرٹ بیلٹ اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہاؤس اس نے چلانا ہے، اور ہاؤس کے اندر صرف گورنمنٹ پارٹی نہیں ہوتی ہے، اپوزیشن بھی اس کے اندر پارٹی ہوتی ہے، اور وہ بیلنس لے کے چلتی ہے کہ آئین کے اندر کانسٹیٹیوشن، اس لیے وہ سیکرٹ بیلٹ ہے۔ سیکرٹ بیلٹنگ میں آپ بڑے تیز ہے، پتہ چل گیا جی۔ امجد نیازی صاحب واپس آپ کو خوش آمدید کہتی، شو میں بہت سی چیزیں ہیں، جواب دیجئے موسیٰ گرانی صاحب کے کچھ پوائنٹس تو ان کے بڑے ویلڈ ہیں، ڈبل سٹینڈرڈز بتائیے۔ دیکھیں، عمران خان نے ایک کانسٹیٹیوشنل راستہ اختیار کیا۔ اس سے بڑی بات کیا ہے کہ اپوزیشن نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ اپوزیشن کہتی، ہم خود نیشنل اسمبلی میں خان صاحب آئے اور اپنے آپ کو پیش کیا کہ اگر ہمارے جو ایم این ایز ہیں یا ہاؤس ہے اس کا اعتماد نہیں رہا تو ہم بالکل یہ تیار تھے اور تیار ہیں ہر قسم کے حالات کے لیے، کہ ہم نے کہا کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے، کیونکہ ہمیں رول آف لا پہ یقین ہے، ہم سسٹم کو چلانا چاہتے ہیں، سسٹم کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، جمہوریت یہ نہیں ہے کہ آپ صرف الیکٹ ہو کے آئیں، جمہوریت یہ ہے کہ آپ ایسی روایات بھی قائم کریں جس میں یہ صاحب دیکھیں، آپ کے پاس ہوتا کیا ہے، آپ کے پاس ایک اخلاقی، آپ کے ساتھ ایک اخلاقی جو آپ کرتے ہیں وہ آپ کو اسٹرینتھن کرتا ہے، اور ایک آپ کو کانسٹیٹیوشنل آپ کو جو ویٹ ہے وہ آپ کو اسٹرینتھن کرتا ہے، آپ پھر اپنی عوام کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، ہم گئے، ان کا اگر یہ تو بھاگ گئے نا، اگر ان کا کام تھا کہ اس دن یہ ہاؤس میں موجود رہتے اور وہاں پہ یہ اپنے خیالات کا بھی اظہار کرتے تاکہ یہ پوری، دیکھیں، ثابت کرنا تھا کہ ہم ٹھیک ہیں یا یہ ٹھیک ہیں۔ دیکھیں، آپ نے قوم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا، لوگوں نے آپ پہ اعتماد کیا، اس لیے تو عمران خان جو ہے انہوں نے کہا کہ جی مجھے پہ اگر میرے اراکین اسمبلی کا اعتماد نہیں رہے گا تو ہم نہیں بیٹھیں گے گورنمنٹ میں، اپوزیشن میں چلے جائیں گے۔ اور اس لیے انہوں نے جو بڑی خاص بات کی، انہوں نے کہا کہ ساری دنیا ہی مجھے چھوڑ دے لیکن میں پھر بھی کرپشن اور کرپٹ لوگوں کے خلاف کھڑا رہوں گا اس آخری گیند تک، جب تک میں اس پاکستان کے اندر وہ طبقہ جن کے لیے میں نے کام کرنا ہے، جس کے لیے میں نے پاکستان کی عوام کے لیے کام کرنا ہے، اس کو اٹھانا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اصل ویژن ہے جو ہم قوم کو دینا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جہاں پہ ہمارا نظریہ ہے ہم اپنے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے، کیونکہ اسی میں پاکستان کی بقا ہے، اور ہم اسی لیے ان لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا سینیٹر منتخب ہو رہا ہے، چیئرمین سینٹ کے لیے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہاٹ ہے، لیکن پی ایم ایل این کو کیا مل رہا ہے یہ جاننے کی کوشش کریں گے اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک جی۔ علی، کیا کرنا ہے، پی ایم ایل این کو کیا مل رہا ہے؟ دیکھیں، اس بارے میں تو بات کریں۔ اگین یو آر ان موڈ آف گیونگ می سم آئیڈیولوجیکل لیکچر،
आपकी थ्योरी है और ये आपकी बिल्कुल आइडियोलॉजी। कुछ आपको आइडियोलॉजिकल लेक्चर नहीं दूंगा, पर मैं उससे पहले अपने भाई का जवाब तो दे दूं ना, कि जो कह रहा था कि जी ये भाग के चले गए असेंबली से। मुझे बताएं, यूसुफ रजा गिलानी साहब का जो फैसला आया है वो क्या ऐवान के बाहर कहीं बैठ के हुआ है? कोई जाके हमने कोई बंदों को यरगमाल बना के उनसे जबरदस्ती साइन करवाया है जिस तरह से इन्होंने अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया? वो जो यूसुफ रजा गिलानी साहब का फैसला है वो क्या बताता है कि इमरान खान साहब नेशनल असेंबली की मेजॉरिटी खो चुके हुए हैं? इज दैट नॉट फैक्चुअली करेक्ट? तो मुझे समझ नहीं आई भाई यहाँ पे बात क्या कर रहा है। अब जो मूसा ने बात की कि इस तरह से लोगों की पगड़ियां उछालना टीवी के आगे मुनासिब नहीं लगता। बीनिश, अगर किसी ने रिश्वत ली है, पैसे लिए, द मनी लीव्स इट्स ट्रेल बिहाइंड। जाएं, इन मुल्क के इदारे इनके पास मौजूद है। ये तो बहुत ताकतवर वजीर आजम है ना, ये तो लोगों के ऊपर हीरोइन भी डाल देते हैं। ये तो बशीर मेमन को बुला के भी कहते कि पुराने वजीर आजम को जाके पकड़ लो, ये नैब को भी लगा देते हैं। बिल्कुल, हमजा शहबाज शरीफ साहब को, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को 20 महीने जेल में भी बंद रख सकते हैं। तो ये तो माशाल्लाह इतने ताकतवर हैं, जाए जाके जिनको रिश्वतें ये मिली हैं उन्होंने आखिर खर्चने भी है ना, कोई प्लॉट लेंगे, कोई घर लेंगे, जाके पकड़ लें। यहाँ पे जो इलेक्टरल दानिश है सीक्रेट बैलेट के पीछे, अगर इनको समझ नहीं आती तो काइंडली इस तरह की समरी जजमेंट यहाँ पे ना दें। मेरी गुजारिश सिर्फ और सिर्फ इतनी होगी। अब जो बात आपने की कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को क्या मिलने जा रहा है, देखें हमारी लीडरशिप बड़ी क्लियर है। वो चाहती है कि ये जो 2-2.5 साल के अंदर जो ये सिस्टम है ना, जिस बुरी तरह एक्सपोज हुआ है कि जब आप किसी आदमी को सिलेक्ट करके उनके ऊपर नाफिज करते हैं तो किस किस्म की माशी तकलीफ आपको पूरे लैंडस्केप के ऊपर नजर आती है, और किस तरह से लोग एक्सपोज होते हैं जब अपने एटीएम्स को नवाजने के लिए फर्क स्कीमें चलाते हैं। आटा चोरी, चीनी चोरी, दवाई चोरी, गैस चोरी, आईपीपी चोरी, क्या कुछ इन्होंने नहीं किया। तो हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि लोगों के जो हकीकी नुमाइंदगान हैं उनको एक ऐसे सिस्टम के जरिए आगे लेके आए ताकि हम इस मुल्क की कुछ ना कुछ जो इसके अंदर तकलीफों का अजाला कर सकें। और हम समझते हैं कि हमने जब 3 साल के अंदर, या पिछला जो अभी गवर्नमेंट गुजरी है मियां नवाज शरीफ साहब की, उसके अंदर इतने काम करके लोगों को दिखाए हैं कि लोगों की जो इंटरनेशनल पब्लिकेशंस होती थी वो पाकिस्तान को मिसाल के तौर पे इस्तेमाल करती थी। मुझे बताएं, सीपेक के जब प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट हो रहे थे तो शहबाज स्पीड क्या थी जब पंजाब के अंदर वो प्रोजेक्ट्स यहां पे इंप्लीमेंट हो रहे थे? आज आप मेरे शहर के अंदर ये प्रोग्राम खत्म होता है, ये अपने कैमरे को साथ लेके जाएं। वसीम अकरम प्लस ने जो कूड़ा और जो हर जगह गंद मचा दी है इस शहर के अंदर, अंबार लगे हुए हैं कूड़ों के, हम हल्कों के अंदर अपनी सड़कों के ऊपर से गुजर नहीं पाते। लोग हमसे पूछते हैं कि भाई इनसे कब छुटकारा हासिल करवा के दोगे? तो इस तकलीफ का अजाला कराने के लिए अगर हम आगे बढ़ते हैं और इनके जो अपने मेंबरान हैं जिन्हों के अपने हलकों में जाना मुश्किल हो गया है, देखें मेरी सियासी तौर पर इमरान खान ने सियासत अच्छी की है जिसको आप खिलाड़ी नारी कहते थे। आपने जो ऑफ एयर बात कर रही थी कि किस तरह से इनके लिए मुश्किल हो गया है इनकी इस हुकूमत को कि हफीज शेख की पॉलिसियां लेके ये अपने हलकों के अंदर जा सकें। जो हलके की डायनेमिक्स है ना, वो ऑटोमेटिकली जो मेंबरान होते हैं उनके ऊपर इस तरह से प्रेशर एक्सर्ट करती है कि वो अच्छे कैंडिडेट को आगे लेके आए। तो ये वो मजबूरी है जिसकी तरफ मरियम साहिबा ने इशारा किया था कि हमारी टिकटें चली हैं, और ये आपको जब पंजाब के अंदर या किसी और फोरम के ऊपर भी ये काम होता हुआ नजर आएगा तो सामने आ जाएगा। जी, पैसा लेन देन की तो नहीं है लेकिन टिकटें तो चली हैं। ये तो मरियम साहिबा ने जलसे में खड़े होकर कहा। देखें, जो टिकटों वाली ये बात कर रहे हैं ना, ये आप पीटीआई तो जाएगी कि ये भी रिश्वत की मद में आ गया, नहीं। उनका कहने का ये मतलब था कि लोग जो हैं टिकटें इसलिए चली हैं कि लोग इनकी तरफ, पंजाब में नून लीग का अपना नैरेटिव होगा कि वो हमारी तरफ राग़िब हो रहे हैं। अगर किसी सिंध के मेंबर ने हमें वोट दिया तो हम ये कह सकते हैं कि यार वो हमारे पास आना चाह रहा होगा। तो ये एक डिफरेंट बात है, इसको आप लिटिल सेंस में ना लेके जाएं। जहां पर बात आ गई है, अब इनको आगे बढ़ना चाहिए, इनको ये शिकस्त बड़े दिल के साथ तस्लीम कर लेनी चाहिए, और इनको अपने अंदर जिसने वोट यूसुफ रजा गिलानी को दिया है वो इमरान खान का सताया हुआ है, वजीर आजम साहब का वो सताया हुआ है। आप मुझे बताएं, कभी आपने वजीर आजम साहब को पार्लिमानी पार्टी में मीटिंग में बैठे हुए देखा है? किसने बिठाया है? ये हमें दुआएं दो, ये हमने बिठाया है इनको आपके पास। आज वो आपको सलाम 2 हाथ से ले गए, वो हमारे पर दुआएं करें एमएनएज। आप यकीन माने, जब मैं पार्लियामेंट के अंदर नेशनल असेंबली सेशन में थी, मैं लोगों से वोट मांगने जाता था, वो हमें कहते थे कि गिलानी साहब वोट तो आपको नहीं दे रहे, लेकिन आप हमें इज्जत आपने हमारी करा दी जो नहीं दे रहा था वोट। तो ये एमएनएस जो है वो अपने हल्के, अगर उनको फंड नहीं दे सकते, ये अगर उनके काम नहीं कर सकते, उनको सीधे मुंह सलाम तो कर ले कम से कम। ओके, 30 सेकंड्स, अमजद नियाज़ी साहब, क्लोजिंग कमेंट्स। और आपने मुबारक दे के जानी है गिलानी साहब।
پہلی تو بات یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ پرائم منسٹر پاکستان جو ہے وہ اپنے ایم این ایز کو نہیں ملتے جتنا عمران خان صاحب اپنے ایم این ایز کو ملتے ہیں، شاید ہی کوئی پرائم منسٹر اتنا اپنے ایم این ایز فافین کی رپورٹ نکال لیں کتنے دفعہ اجلاس میں آئے ہیں۔ دوسرا علی کے اپنے بھائی کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا، میں ضرور دیتا، کاش کہ آج مجھے اس قابل چھوڑتے کہ آج مجھے فخر ہوتا کہ ہم ہارے ہیں۔ دیکھیں ہار اور جیت زندگی کا حصہ ہے، اگر یہ اتنے اخلاق سے اتنے ہائی مورل سٹینڈرڈ پہ کھڑے ہوتے تو میں ضرور دیکھ۔ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ، سی یو آل ٹمارو۔